मोदी साहब क्या बोले, लोग क्या बोले कि एक सुल्तान की जयंती मना रहे तो और नहीं मना रहे। मोदी जी, वो जो सुल्तान है उसका नाम टीपू सुल्तान है, और वो जो टीपू सुल्तान है उसको जयंती की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने सुबह क़यामत तक टीपू सुल्तान का नाम जिंदा और आबाद और शादाब रखेगा। वो हमारा शेर था और खबर में भी हमारा शेर सो रहा है। कुमारस्वामी क्या बोले कि जयंती भी मनाएंगे, और कुमारस्वामी ने ऐलान किया कि मैं एक टीपू सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाऊंगा ताकि ये गरीब बच्चे पढ़े, हमारी बच्चियां पढ़े, जयंती भी मनाएंगे और बहादुर बनेंगे। ये काम करना है। इन्हों खाली जयंती मनाओ, खुश हो जाओ लड्डू खा के। उन्होंने बोले नहीं मनाना, नहीं, जयंती भी मनाना और तालीम भी हासिल करना। और याद रखो, अंबेडकर ने सही कहा था कि तालीम हासिल करो। हमको तालीम हासिल करना, हमको स्कूल की जरूरत है, हमको इज्जत की जरूरत है, हमको अपना हक हासिल करना है। मेरे भाई, ऐसी पार्टी को कामयाब करना है जो हमारे मसाइल को हल करवा सकेगी। अगर हम ऐसा ही सोचते रहेंगे, नहीं उन्हों आए तो क्या होता, इन्हों आए तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होने वाला इंशाअल्लाह ताला। ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल तो मोदी से खेलना है। इलेक्शन में जब लोगों ने टीपू की लाश को देखा रहमतुल्लाह अलैह की, तो देखा कि टीपू के हाथ में तलवार थी, और यही हमारे आइडल है। याद रखो, मर जाएंगे मगर पीठ नहीं दिखाएंगे तुम लोगों को इंशाअल्लाह होता। हम तुमसे जमहूरी अंदाज में मुकाबला करेंगे, क्योंकि टीपू के चाहने वालों को टीपू की रूह पुकार पुकार कर कह रही है कि अगर तुम टीपू सुल्तान से मोहब्बत करते हो तो मुकाबला करो जालिमों से जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को कमजोर करना चाहते। तुम मुकाबला करो उन ताकतों से जो तुमको अपनी आवाज उठाने से रोक रहे। और मैं सरजमीन दखा के गयूर नौजवानों से कह रहा हूं कि टीपू सुल्तान को खराज अकीदत के दर पेश करना है तो हमको टीपू की तरह मुकाबला करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और असदुद्दीन अवैसी सबसे आगे सफ में रहेगा। हम मुकाबला करेंगे इन डिक्टेटरों से, हम मुकाबला करेंगे इन वक्त के हिटलरों से, हम मुकाबला करेंगे हम इस जमाने के तमाम फिरौन और नमरूदों से, और यकीनन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमको कामयाब करेगा। जो शेर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई, हम उसको नहीं भूल सकते। आज हम क्या देख रहे हैं कि जो मुसलमानों से नफरत करते हैं वो टीपू सुल्तान के ताल्लुक से झूठ और गलत बयानी से काम करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने सुना होगा मौजूद उलमा किराम से, कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों से, कि जब 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की शहादत हुई तो अंग्रेज जनरल ने उस वक्त बड़ी खुशी में आकर कहा कि टीपू आज शहीद हो गया, आज हम भारत जीत चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अजीम टीपू सुल्तान की जिंदगी पढ़ने के लायक है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जनाब इलियास नदवी भटकली की जो किताब है टीपू सुल्तान के ऊपर, उसको ज़रूर उसका मुताला करें। अगर नौजवानों को वक्त मिला जिसको उर्दू नहीं आती, अंग्रेज़ी में भी वो किताब दस्तयाब है, क्योंकि टीपू सुल्तान की ज़िंदगी के वाक़यात पढ़ने से ही हमको मालूम होगा कि टीपू सुल्तान की अंग्रेज़ों से जंग और टीपू सुल्तान की शहादत कैसे भारत को आज़ादी दिलाने का एक रास्ता बताती है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, शहीद टीपू सुल्तान की परवरिश के ताल्लुक़ से इलियास भटकली अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके वालिद हैदर अली ने, जो खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने टीपू सुल्तान की तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम किया और टीपू सुल्तान को इतना काबिल बनाया कि टीपू सुल्तान ना सिर्फ दीन के बारे में जानते थे
بلکہ ٹیپو سلطان فارسی، عربی، کنڈا اور فرینچ زبان بھی بولنا اور لکھنا جانتے تھے۔ جب حیدر علی ان کے والد نے ٹیپو سلطان سے پوچھا کہ تم کو کیا تحفہ چاہیے، تو ٹیپو سلطان نے کہا کہ مجھے ایک لائبریری تحفے میں چاہیے۔ اور اس وقت ٹیپو سلطان کی کتابیں فرانس سے منگوائی گئیں، اور وہ ٹیپو سلطان نہ صرف میدان میں ایک بہادر تھا بلکہ ایک قابل آدمی بھی تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ٹیپو سلطان نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ ٹیپو سلطان شہید نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور ٹیپو سلطان جو سلطان بنے اپنے والد کے انتقال کے بعد تو صرف 17 سال ان کی حکومت رہی۔ 17 سال میں ٹیپو سلطان نے ساحلی علاقوں میں فیکٹریاں بنائیں، اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں بنائیں، راکٹ بنانے کی فیکٹری بنائی، اور ٹیپو سلطان نے ایسے راکٹ بنائے کہ بڑے بڑے ایمونیشن بنانے والے بھی آج بھی ٹیپو سلطان کو سلام کرتے اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ دنیا کی جنگ میں اگر کسی نے راکٹ میں بہتری پیدا کی تو اس کا نام ٹیپو سلطان تھا۔ ٹیپو سلطان نے سلک کی فیکٹری قائم کی۔ ٹیپو سلطان نے اس وقت ٹائپ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا، اور اردو اخبار ٹیپو سلطان نکالتا تھا۔ پہلی جنگ ٹیپو سلطان نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں کے خلاف لڑی۔ دوسری جنگ ٹیپو سلطان نے 1880 4 سال ٹیپو اور حیدر علی نے انگریزوں سے جنگ لڑی۔ تنجور میں ٹیپو سلطان کو کامیابی ملی، اور اس 4 سالہ جنگ کے دوران حیدر علی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ ٹیپو سلطان نے جنگ لڑی تو انگریزوں کے ساتھ مراٹھا اور نظام تھے۔ ٹیپو سلطان کو کامیابی نہیں ملی۔ ٹیپو سلطان کو کامیابی نہیں ملنے کا غم اتنا تھا کہ مورخ لکھتا ہے کہ ٹیپو سلطان اس وقت سے تیسری جنگ جو انگریزوں کے خلاف لڑی ٹیپو سلطان نے، وہ زمین پر پتھر پر سوتے تھے۔ ان کو اتنی تکلیف تھی کہ میں انگریزوں سے کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ چوتھی جنگ جو ہوئی انگریزوں کے خلاف ٹیپو سلطان کی، تو چار جنگیں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف لڑی۔ میرے عزیز دوستو، لکھنے والے نے لکھا کہ ٹیپو سلطان نے ایک عالی شان مسجد کو تعمیر کیا جس کا نام مسجد اعلیٰ رکھا۔ ٹیپو سلطان نے اس میں 4 کتبے تعمیر لکھوائے اس وقت کے مشہور خطاطوں سے۔ اس میں ایک کتبے میں مسجد کا ذکر، ایک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ، ایک کتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء گرامی، اور چوتھے کتبے میں ٹیپو سلطان نے جہاد پر خطاطوں سے لکھایا۔ اور اس مسجد کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کی جب عمر 7 سال کی تھی تو کسی ایک اللہ کے ولی نے ٹیپو سلطان کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ ایک دن تو میسور کا بادشاہ بنے گا، اور ٹیپو سلطان سے کہا کہ جب تم میسور کا بادشاہ بن جاؤ گے تو تم مسجد کو تعمیر کرنا۔ اس وقت ان کے والد محض ایک ملازم تھے، حیدر علی ایک ملازم تھے۔ میں اس بات کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹیپو سلطان کی زندگی کو پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اسی سے نوجوانوں کو، ہم سب کو ایک حوصلہ ملتا ہے ناانصافی کے خلاف کرنے کے لیے۔ یہ آج ہم جلسہ منا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جنگ آزادی میں رول، تو ٹیپو سلطان کی قربانی کو کوئی نہیں بلا سکتا۔ چوتھی جو جنگ انگریزوں سے ہوئی، یہ لفظ 4 کو یاد رکھو آپ، 4 جنگیں ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے کی۔ اور ہمارے پڑوسی ریاست میں کرناٹک میں ٹیپو سلطان اور ساورکر کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ تو ٹیپو سلطان 4 بار انگریزوں سے جنگ لڑے،
اور جب چوتھی جنگ ہوئی ٹیپو سلطان کی انگریزوں سے تو میر صادق نے غداری کی. میر صادق نے غداری کی، انگریزوں سے مل کر میر صادق نے ٹیپو سلطان کے قلعے پر جو توپیں تھیں اس میں بارود نہیں مٹھی رکھ دی. اور واقعات میں آیا کہ 4 مئی کے دن جب ٹیپو سلطان ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے تو 4 مئی کے دن ظہر کی نماز پڑھ کے ٹیپو سلطان جب کچھ کھانا کھانا چاہ رہے تھے، ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالا تو ان کے پاس یہ خبر آئی کہ انگریز قلعے میں داخل ہو گئے اور سید عبد الغفار شہید ہو گئے ہیں. تو ٹیپو سلطان نے اپنے کھانے کو چھوڑا، ان کے گھوڑے کا نام طاؤس تھا، گھوڑے کو منگایا، بندوق کو اپنے گلے میں ڈالا، تلوار منگائی اور کہا کہ آج فیصلے کا دن ہے. اور ٹیپو سلطان اپنے قلعے میں ڈوڈی دروازے کی طرف، دلی دروازے کی طرف جانا شروع کر دیے. تو میر صادق نے انگریزوں کو بتایا کہ سلطان ٹیپو شہید نکل چکے ہیں. جب ٹیپو سلطان ڈوڈی دروازے کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر انگریزوں کا داخلہ ہو چکا تھا. ٹیپو سلطان ان سے مقابلہ کرتے ہیں، پھر واپس جانا چاہتے ہیں ٹیپو کسی اور دروازے کی طرف تو وہاں پر بھی کسی نے ان سے غداری کی تھی، اس نے بھی دروازہ بند کر دیا. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ شخص نماز ظہر سے مغرب کے وقت تک لڑتا رہا. انگریزوں سے یہ شخص ٹیپو سلطان نماز ظہر سے مغرب تک لڑتا رہا. ایک نو مسلم ان کا خادم تھا، وہ بھی انگریزوں کو اپنا ضمیر بیچ چکا تھا. ٹیپو اس سے پلٹ کر کہتے تھے کہ تھوڑا پانی پلا دے، مگر اس نے پانی نہیں دیا. ظہر سے لے کر مغرب آ گئی، اب سورج غروب ہونے والا ہے، ٹیپو تھک چکے ہیں. ایک گولی جسم پہ ٹیپو کی لگ جاتی ہے اور ٹیپو مقابلہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ٹیپو نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ جب تک میرے جسم میں جان رہے گی میں ان کافر انگریزوں سے مقابلہ کرتا رہوں گا. پھر ان کے سامنے جو ایک اور غدار تھا وہ انگریزوں سے انگلی سے اشارہ کر کر کہتا ہے کہ یہی سلطان ہے، اس کو مار دو. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، لکھنے والے نے اچھا لکھا کہ ٹیپو سلطان نے سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر یہ بتا دیا، جس طرح کربلا کے میدان میں آل رسول اور امام حسین کو پیاسا رکھا گیا تھا، ٹیپو نے بھی سبط رسول امام حسین اور آل رسول کی سنت پر چل کر بتا دیا کہ ظالموں سے مقابلہ ہوگا اور پنجہ آزمائی ہوگی. آپ اندازہ لگائیے کہ ظہر سے لے کر ٹیپو لڑ رہے ہیں، مغرب کا وقت آ گیا، گولیاں چلتی ہیں ٹیپو سلطان کے اوپر، ایک نہیں 3 گولیاں ٹیپو کو لگتی ہیں تو ٹیپو گرتے ہیں. تو ایک گورا انگریز آ کر ٹیپو سلطان کے جسم کو ہاتھ لگاتا ہے تو ٹیپو سلطان کی غیرت جاگتی ہے. ٹیپو سلطان یہ کہتے ہیں کہ تو نجس ہے، تو میرے جسم کو کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے. ٹیپو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس انگریز جو آپ کے جسم کو ہاتھ لگا کر آپ کے جسم سے جو ہیرا لینا چاہتا تھا، ٹیپو اس پر وار کرتے ہیں. وہ اپنی بندوق کی نال سے اب ٹیپو کے وار کو روکتا ہے. لکھنے والے نے لکھا کہ ٹیپو نے اپنے اطراف میں جتنے انگریز تھے ان کو واصل جہنم کیا تو ایک انگریز ان کی دائیں کن پٹی پر بندوق لگا کر گولی چلا دیتا ہے اور ٹیپو کی روح پرواز کر جاتی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب ٹیپو شہید ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، انگریز یقین نہیں کرتے. انگریز یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیپو فرانسیسی سپاہیوں کے ساتھ کسی اور جگہ پر نکل گئے، مگر بعد میں ان کا جو نو مسلم خادم تھا جو اپنا ایمان بیچ چکا تھا،
وہ آ کر نشاندہی کرتا ہے کہ ہاں یہ ٹیپو سلطان کی لاش ہے۔ انگریز نے جب دیکھا تو ٹیپو سلطان کی آنکھیں کھلی تھیں، اور لکھنے والے نے لکھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیپو اپنی آنکھوں سے انگریزوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری آنکھ ابھی بند نہیں ہوئی ہے۔ ٹیپو کی آنکھیں کھلی تھیں۔ انگریز جنرل نے جب ٹیپو کے جسم کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ جسم گرم تھا ٹیپو کا، تو لکھنے والے نے لکھا کہ روح تو پرواز کر گئی تھی، مگر ٹیپو کا جسم اور روح انگریزوں کے اس ملک سے بھگانے کے لیے کھو چکی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ٹیپو سلطان وہ سلطان تھا جس کے پاس کشتیاں تھی، ایک نہیں 40 کشتیاں ٹیپو کے پاس تھی۔ اس نے اپنا وفد بھیجایا تھا سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کے پاس، اور جب وہ وفد گیا تو ٹیپو نے یہ کہا کہ جب تم اس وقت استنبول کو جب وفد جا رہا تھا، اور ٹیپو نے کہا کہ راستے میں کربلا پڑے گا، امام حسین کے آستانے پر جا کر میرا سلام پہنچانا۔ ٹیپو سلطان کی قربانی کی ایک بہت بڑی کتاب، ایک داستان ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مگر آج وطن عزیز میں ایسے لوگ ہیں جو ٹیپو سلطان سے نفرت کرتے ہیں اور ٹیپو سلطان کی قربانی کو مٹانا چاہتے ہیں۔